अस्सलाम वालेकुम। कल का दर्स जहाँ से छोड़ा था तो सूरह हुद से इन आयतों को समझते हैं कि कौम लूत का क्या तज़किरा रहा है, क्या कुछ है। आज इसकी मुकम्मल वजाहत कर देते हैं, उसके बाद फिर आखिर में आप लोग जो सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं अगर कोई वजाहत रह गई हो। हकीकत देखिए कि ये क्या है। वलम्मा जात रसूलना, और जब हमारी भेजी हुई जमात आई, ये जात रसूलना के साथ है। रसूल कहते हैं ये पैगाम देने वाले को। तो जब हमारा पैगाम देने वाली एक जमात जब आई, ये ते लग कर जो मुअन्नस का सीगा बना है जमात की वजह से, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हो सकते हैं। लूतन सिया, उस नरमी से बात करने वाले के पास। तो सिया कहते हैं कि वो फिर मायूस हुआ, उसके अंदर यासियत आई। बेहिम, उनको, वज़ाक़ बेहिम, और इसको आप ये भी कह लें कि जैसे इन्होंने तो कहा कि दिल भेंच लिया या दिल तंग हुआ, तो इसको आप जैक कहते हैं तंग होने को। और तो लेकिन यहाँ दिल का लफ्ज़ नहीं है, तो वो तंग हुआ उनको। किससे तंग हुआ? ज़रअन। ज़रअन का तर्जुमा इन्होंने दिल में कर दिया, जबकि ज़रअन किसी तरह दिल को कहा ही नहीं जाता है। ज़रात इससे निकला है, जिसका मतलब होता है असल में फैलाव। जिस तरह ज़रई ज़मीन फैलती है, ज़रात फैलती है, तो तंग हुआ उनके फैलाव से। वकाला हाजा, और कहा ये यौम नसीब, ये अज़बियत वाला दौरानिया है। असब जो है एक मजबूत जमात को कहा जाता है, कौमी असबियत। जैसे आज पाकिस्तान में हाल है, पंजाबी कौम एक असबियत, पठान कौम एक असबियत, बलूच कौम एक असबियत, मुहाजिर कौम एक असबियत। तो इस तरह सब, चाहे वो ज़बान की बुनियाद पर हो या किसी खत्ते की बुनियाद पर, असबियत का ताल्लुक ही इससे होता है। जिस तरह अगर बड़े लेवल पर आ जाएं तो मुसलमानों की असबियत, ईसाइयों की असबियत, यहूदियों की असबियत, ये भी असबियत में है। कुछ मुल्कों के नाम पर जैसे अमरीकी असबियत है कि वो उसका एक आदमी मर जाए वो 1000 लोगों को बिला वजह मार देता है। इसी तरह अरब की असबियत है कि वो समझते हैं कि बस कुरान से हमारे अलावा कोई समझ नहीं सकता। हालांकि सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने इसमें मिलावट किया, शिर्क किया और पूरा कुरान को ही नाकाबिल अमल बना के रख दिया। तो असब कहते हैं मजबूत जमात से एक असबियत, असबी तौर पर जो आ जाए, तो ये एक असबियत का दौर है। वजाहू कौमहू, और जब उसके पास आई उसकी कौम, युहरऊन इलैहि, लपकती हुई उसकी तरफ। वमिन क़ब्लु, और पहले से, कानू यामलून सय्यात, वो बुरे अमल किया करते थे। तो कौम तो पहले से ही बुरे अमल कर रही थी। बुरे अमल में झूठ बोलना भी है, नाप तोल में कमी करना भी है, लोगों का माल धोखे से खा लेना भी है। इस तरह बहुत सारे जो अखलाकियात के अमल से बुरे हैं वो बुरे अमाल हैं, और ये हर एक को पता है कि किस तरह से क्या होता है। तब यहाँ क्या कहे कि काला या कौमे, तो कहा है मेरी कौम, हा उलाई बनाती, इन्होंने कह दिया ये मेरी बेटियां हैं। अल्लाह के रसूल कोई अपनी बेटी नहीं पेश करता है। बिन जो कहते ही हैं बुनियाद को, अब ना जो बुनियादें आती हैं तो इसी तरह ये है। तो कहा है मेरी कौम ये मेरी बुनियादें हैं। उस नरमी से बात करने वाले ने भी एक बुनियाद बना रखा था, एक नजरिया बना रखा था कि किस तरह से क्या कुछ करना है। तो उसने कहा ये मेरी बुनियादें हैं। हुन्ना अतहरुलकुम, और ये ततहीर शुदा है तुम्हारे लिए। इस पर हमने बड़ी रिसर्च कर ली है, ये हमने बनाया। जैसे आज पाकिस्तानी वाले कहते हैं कि 73 का आइन, बस उसी पर हमें चलना है। अब 90 दिन में इलेक्शन करा देना है क्योंकि आइन में लिखा है। लेकिन आइन में कहाँ लिखा है कि आप असेंबली की मुद्दत को पहले से तोड़ दें? वो बात नहीं है। तो इस पर वो ततहीर तो हुई नहीं थी कि कभी अगर इस तरह से गलत अमल हुआ कि एक शख्स अपनी ख्वाहिश पर तोड़ दे तो उसका क्या करेंगे। या अगर सब मिलकर भी चाहें और 90 दिन में इलेक्शन ना हो सके किसी और वजह से, कोई भी हालात हो सकते, कोई हंगामी हालत भी हो सकती है, नहीं हो तो उसके लिए क्या किया जाए, तो वो उसकी ततहीर नहीं हुई। जबकि उन्होंने कहा कि हमने जो बुनियाद बना कर दिया है ये तुम्हारे लिए खूब ततहीर कर दिया है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह के पाबंद हो जाओ, क्योंकि वो अल्लाह की आयतों के मुताबिक बनाया था। तो कहा अल्लाह के पाबंद हो जाओ। वला तो हुजून फी ज़ैफ़ी, और तुम रुसवा नहीं करो मेरे मेहमानों में मुझे। ये जो लोग आए, जो एक पैगाम देने वाली जमात है, ये वो मेहमान है। तो उस मेहमान से आप क्यों इस तरह से करना चाहते हैं कि उसमें आप हमें रुसवा करना चाह रहे हैं। अलैसा, क्या नहीं है, मिनकुम, तुम में, रजुल रशीद, रजुल यानी वही मजबूत, और रशीद मंजिल तक पहुंचाने वाला। तो कोई एक मंजिल तक पहुंचाने वाला मजबूत नहीं है, कोई मर्द बोहरा नहीं है, कोई नजात दहिंदा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। रजुल रशीद एक लीडर। उसके बाद कह रहे कालू लक़द अलिमता, तो उन्होंने कहा यकीनन तुम्हें इल्म है, मा लना फी बनातिका मिन हक़्क़िन,
کیا ہے ہمارے لیے تیری بنیادوں میں سچائی سے؟ یقینی سی بات ہے کہ وہ جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں تو وہ تو پہلے اس اللہ کے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. کافر تو پہلے ہی کہتے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو قرآن کو، تو وہ کیسے اس بنیاد کو مان لیں گے؟ وہ کہہ رہے یہ بنیاد تمہاری سچی ہے ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تم ضرور جانتے ہو جو ہمارا ارادہ ہے. انکار کرنے والوں کا ارادہ ہم بھی جانتے ہیں. آج ہم خالص قرآن کی بات کرتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں ہمیں پتہ ان کا کیا ارادہ ہے. وہ فوراً بخاری لے کر آئیں گے، دیکھو یہاں سے کیا کچھ ہے. جب ان کو بخاری کا تضاد دکھایا جائے گا تو وہ کوئی اور حدیث لے آئیں گے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی حدیث ہے. وہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے، کس نے اس کی تصدیق کی؟ اس کی بات ہی نہیں ہوگی. قرآن سے خالص بات کیا جائے تو بات نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں بھی کافروں کے ارادے کا پتہ ہے، اور یہ ہر اللہ کا علم سے بات کرنے والا، اللہ کی کتاب سے بات کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا کا کیا ارادہ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو کہا اگر یہ کہ میرے لیے تم کو ایک قوت ہوتی، طاقت ہوتی، او آوی، یا پھر میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید، ایک سخت رکن کی طرف. قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے نرمی سے بات کرنے والے، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم پیغامات دینے والے ہیں تمہارے رب سے. لن یصلوا، ہرگز یہ ہم سے نہیں ملیں گے. الیکا، تیری طرف. فاسری بہلکا، پس لے چلو تم اپنی اہلیت والوں کو. بقطع من اللیل، خاص تاریکی سے الگ ہونے کو. ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی ایک تم میں سے التفات نہیں کرے. الا امراتک، صرف جو تمہاری انسانیت ہے. یعنی کوئی اگر مر رہا ہے، کچھ یہ ہو رہا ہے، بے شک اس انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر لینا، ورنہ اس کے معاملے میں آ کر اس کے نظریات کو قائم کرنے کے لیے آگے نہیں آنا، بلکہ اس تاریکی سے تمہیں الگ ہو جانا، قطع کر لینا ہے. انہ مصیبھا، بے شک یہ جو مصیبت ہے، اس سے جو پہنچنا ما اصابہم، وہ پہنچے گا. یہ جو ان کو پہنچ رہا ہے تو وہ تو انہیں ضرور پہنچے گا، کیونکہ عمل ہی ایسا کیا ہے. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کی جو جگہ ہے وہ ایک خاص صبح ہے. خاص صبح کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر لیں گے تو وہ صبح تولی ہوگی. اور اگر آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے لیے صبح کبھی نہیں ہوگی، آپ لیل میں ہی رہیں گے. تو الیس الصبح بقریب، کیا یہ خاص صبح قریب کو نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا معاملہ، جعلنا عالیہا، ہم نے بنا دیا اس کے بلند تر کو، سافلہا، اس کا پستر. وامطرنا، اور ہم نے برسایا، علیہا حجارۃ من سجیل. اب دیکھیے وہاں پر سورہ اعراف میں کیا تھا کہ مطرن اور مطرن، یعنی کہ ہم نے برسایا تھا ایک برسات. اب اس برسات کی یہاں وضاحت ہو گئی کہ وہ برسات کیا تھا؟ علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اب انہوں نے تو سنگریزے پتھر تہ بہ کر دیا، جبکہ یہ کوئی ایسی تہ بہ پتھر کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب ہمارا معاملہ آیا تو ہم نے اس کے بلند تر کو ان کا پستر بنا دیا. بلند تر پستر کیسے بنتے ہیں؟ وامطرنا، یعنی ہم نے برسایا، علیہ، اس پر، حجارتن، ایک آڑ، رکاوٹ، من سجل، لکھی ہوئی کتاب سے. سجل کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو. منضود، یہ نزد سے ہے، یعنی نون زواد دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ بننا، بتدریج رکاوٹ بننا. تو ہم نے ان پر برسایا، اس پر وہ جو لکھی ہوئی کتاب سے آڑ میں رہتے تھے وہ بتدریج انہوں نے ایک رکاوٹ بنا لیا تھا اس سے. مسومۃ عند ربک، تمہارے رب کے پاس سے پہچان کروائی ہوئی. کیونکہ رب نے کتاب میں ساری پہچان آپ کو کروا دیا کہ آپ کو کون سا عمل کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہی، اور جو یہی ہے ظلم کرنے والوں سے دوری کو. تو جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے یہ کچھ دوری کو نہیں ہے. اب میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور جب ہماری بھیجی ہوئی جماعت نرمی سے بات کرنے والے کے پاس آئی، ان پر مایوسی ہوئی، ان پر تنگی ہوئی پھیلاؤ سے، اور کہا یہ عصبیت کا دور ہے. یعنی ان کو تنگی ہوئی اس کے پھیلاؤ سے، اور کہا کہ یہ عصبیت کا دور ہے. اور اس کی قوم تیزی سے لپکتے ہوئے اس کی طرف آئی، اور وہ پہلے ہی سے برے اعمال کیا کرتے تھے. کہا ہے میری قوم، یہی لوگ میری بنیاد والے ہیں، یہی جماعت تمہارے لیے خوب تطہیر والی ہے، خوب صاف ستھرا کرنے، ذہنی تطہیر والی ہے. بس اللہ کی پابندی اختیار کرو، اللہ کے قوانین کی اتباع کرو، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی بھی منزل تک پہنچانے والا مضبوط، یعنی کوئی مرد بحرا یا نجات دہندہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے سچائی سے تیری بنیادوں میں ہمارے لیے نہیں ہے، اور بے شک تم ضرور جانتے ہو جو ہمارا ارادہ ہے. کہا اگر یہ کہ میرے لیے تم پر
قوت ہوتی یا میں کسی سخت رکن کی طرف پناہ لے لیتا۔ تو انہوں نے کہا ہے نبی سے بات کرنے والے، بے شک ہم تیرے رب کے والے کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ایک تجھ سے جس کی ربوبیت ہو رہی ہے ہم بھی اسی ربوبیت والے کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہرگز یہ تیری طرف نہیں مل سکیں گے، بس خاص تاریکی میں سے قطع کر لو، یعنی الگ ہو کر اپنی اہلیت والوں کو لے کر چل پڑو، اور تم میں سے کوئی ایک التفات نہیں کرے جو صرف تمہاری انسانیت ہے، بے شک یہ پہنچے گا اسے جو انہیں پہنچنا ہے، بے شک ان کے وعدے کی جگہ یعنی وعدے کو پہنچنا خاص صبح کو ہے، اور کیا صبح قریب کو نہیں ہے؟ بس جب آیا ہمارا معاملہ ہم نے ان کے اعلیٰ تر کو ان کا پستر بنا دیا، اور ہم نے ان پر برسایا لکھی ہوئی کتاب میں سے آڑ ہونا، یعنی جو بتدریج رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تمہارے رب کے پاس سے پہچان کروائی ہوئی ہے، اور یہ ظلم کرنے والوں سے کچھ دوری کو نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس کی وضاحت۔ یہاں سے اچھی طرح سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو حد سے بڑا، جن اللہ نے قرآن میں عمل کی جو حد دی ہے اس سے آگے بڑھ جائیں تو وہی فحش ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی حد سے بڑا ہوا معاملہ ہو، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں کہ وہ خواہش کو اللہ کا نام دے کر چلتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھو، اللہ نے نہیں کہا، اللہ صلاۃ کے لیے 2 وقت دے رہا ہے اور آپ نے 5 وقت بنا دیا، یا آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ پھر صلاۃ جو کچھ ہے آپ نے اس کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، آپ نے اپنی مضبوط خواہشات کو اس میں ڈال دیا کہ اس طرح سے کرنا ہے، آپ نے تمام کمزوریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کمزور خواہش لے کر آتے تو شاید معاشرے میں تو نہیں پھنسے، لیکن بڑی مضبوط خواہش کے نام اللہ کا رکھا، اپنی خواہشات کو اس میں ڈال دیا اور لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد جب اس طرح کے کوئی لوگ آتے ہیں تو آپ قوم سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اصل بنیاد یہ، آؤ قرآن کی طرف، یہ قرآن بنیاد ہے، ہم اس کی تطہیر کر کے تمہیں دے رہے ہیں، ہم اسے صاف ستھرا کر کے تمہارے لیے بتا رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کرو، اللہ کی پابندی اختیار کر لو اور مجھے لوگوں میں رسوا نہیں کرو۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، ایک جماعت آئی ہے اسے اچھی طرح سے بتا رہا ہوں، تو ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو واقعی دلیل کی بنیاد پر بات کر سکے، آؤ بات کر لو، تو وہ یہ بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے تمہاری بنیادوں میں تو کوئی سچائی ہے ہی نہیں، کیونکہ تم تو قرآن میں ملاوٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کا نام لینے والا خالص آدمی ہوتا ہے، جو خالص قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے، خالص اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کے کلام میں بغیر غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے سمجھاتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی سخت رکن کی طرف پناہ لے لیتا۔ تو وہ جو جماعت ہے وہ بھی ایک مضبوط جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ اے نرمی سے بات کرنے والے تم گھبراؤ نہیں، یہ ہرگز تمہاری طرف نہیں مل سکیں گے، ہاں تم اس خاص تاریکی سے قطع کر لو، خود بھی قطع ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور اپنی اہلیت والوں کو بھی الگ کر لو، اور کوئی ایک تم میں سے ان کی طرف التفات نہ کرے، سوائے صرف جو کوئی انسانیت والی بات آ جائے، تو جو کچھ انہیں پہنچنا ہے ان کے عمل کی وجہ سے وہ تو پہنچے گا، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک صبح ہے، اور یہ صبح انتہائی قریب کو ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ خاص حد سے بڑھ کر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے، بات رسول آ جائیں اور اس کو رد کر دیا جائے، تو وہاں پھر عذاب لازمی آتا ہے۔ تو وہ عذاب کیا آتا ہے کہ ان کے اعلیٰ ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ پستر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب میں سے ایک آڑ بنا دیا تھا، اور بتدریج آڑ بنا دیا تھا اس طرح سے کہ لوگ اس سے نکل نہ پائیں، اور یہ ان کے رب کے پاس سے پہچان کروائی بات ہے کہ ظلم کرنے والے جو وہ کچھ دوری کو نہیں ہوتے، انہیں تباہ ہونا ہی ہوتا ہے، نتائج خود بتائیں گے کہ کون ظالم ہے اور کون ظالم نہیں ہے۔ تو یہ جو روایتی طور پر مشہور ہے کہ مرد اور مرد سے ملنا ہی قوم لوط کا عذاب تھا، اور اس کو لواطت کہتے ہیں، اور اس طرح لوط علیہ السلام پر یعنی توہین لوط کرتے ہیں، توہین رسالت ہے، کیونکہ لوط بھی ایک رسول ہے، تو لوط کی توہین کا مطلب آپ رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں اس طرح کے ترجمے ڈال کر انہوں نے خود بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا ہے، اس کے رسولوں کا انکار کیا ہے، توہین کی ہے، اور قوم کو بھی اللہ کے احکامات کی طرف راغب نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنی مضبوط خواہشات کو اس میں ڈالتے رہیں تاکہ لوگ اس جھمیلے سے نکل نہ پائے اور ایک عذاب میں ہمیشہ تباہی بربادی کا سامنا کرتے رہیں۔ بعد میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔